दुश्मन को शिकस्त देने के बाद नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका। पाक फौज के जवानों ने दुश्मन को ऐसी कारी ज़रब लगाई कि वो हमेशा याद रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा दुश्मन हमें पानी बंद करने की धमकियां देता है, भारत पाकिस्तान के हिस्से का एक बूंद पानी नहीं छीन सकता। भारत के गुरूर और अस्करी ताकत को 10 मई को डुबो दिया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का होनहार नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप देने का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी से भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब। कलअदम BLA मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक़ है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए फितना हिंदुस्तान को माली इमदाद दी। मोदी अजीत डोवल ने बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान से रवाबित का बरमला एतराफ़ किया। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी की हर शक्ल और किस्म का मुकाबला करने का भरपूर आज़म। पाकिस्तान अमेरिका का दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए मौसर तरीक़े अपनाने की ज़रूरत पर जोर। इस्लामाबाद में पाकिस्तान अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान की आलमी अमन और सलामती को लाहा खतरात से निमटने में कामयाबियों को सराहा। और वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स को धो डाला। फैसला कुन वनडे में जीत के लिए 295 रन का हदफ दे दिया। आखिरी 10 ओवर में 119 रन स्कोर किए। टरोबा में मेजबान टीम के कप्तान शेहोप की सेंचुरी। हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट की बैटिंग जारी। और इसराइल की आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जियां जारी हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में गजा की सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइली मजालिम की मजम्मत, कहा 2 रियासती हल से मुतालिक हालिया आलमी कॉन्फ्रेंस में दुनिया की राय वाज़ेह हो गई। जनरल असम्बली अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुकी, अब सलामती कौंसिल को अमली कदम उठाना होगा। पाक अमरीका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। अमरीका फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। आलमी मीडिया भी पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी का मोतरफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा पाकिस्तान और ट्रंप हुकूमत की बढ़ती कुर्बत ने भारत की तशवीश बढ़ा दी। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की पजीराई पर हिंदुस्तान नाराज। बदलती सूरत हाल में सख्त धचका लगा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अमेरिका के 2 दौरों पर सब हैरान हैं। फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप के साथ खाना खाया। व्हाइट हाउस से बराह रास्त राब्तों से पाकिस्तान तरजीह करा। फील्ड मार्शल ने बीजिंग और ईरान से भी ताल्लुकात मजबूत किए। अखबार ने क्रिप्टो डिप्लोमेसी को भी पाकिस्तान की कामयाबी की बड़ी वजह करार दिया। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के माहिर मार्विन वाइनबाम कहते हैं पाकिस्तान एक नायाब मुल्क है जो मुतअद्दिद आलमी ताकतों के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात रखता है। काश पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल जैसा जमहूरी लीडर भी होता। पहले कोई लीडर था, आज है, ना ही आगे कोई नजर आ रहा है। फैसल बोडा का एक्सपर्ट पैगाम, लिखा जैसा कहा था फील्ड मार्शल की आलमी कामयाबियां जारी हैं। भारत की हार, टैरिफ में शर्मिंदगी फील्ड मार्शल का एक और बैनुल अक़वामी मार्का है। BLA मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देने का मतलब भारत ही दहशतगर्द है। फील्ड मार्शल ने बैनुल अक़वामी तौर पर काबिलियत साबित कर दी। अब देखें इसके बाद क्या क्या होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का योब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन, मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है 7 अगस्त से जारी ऑपरेशंस में हलाक खवारिज की तादाद 50 हो गई। दंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के दौरान 47 खवारिज मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़म हैं। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने के लिए अमेरिका का शुक्रिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पाकिस्तान ने भारत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि अब तक उसके होश ठिकाने नहीं आए। पाक भारत जंग में कलअदम BLA मजीद ब्रिगेड ने खुलकर मोदी की हिमायत की। अमेरिका का BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। हैदराबाद में पार्क की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर गुफ्तगू में कहा 9 मई को एक सियासी जमात
اور سیاستدان اپنے دائرے سے باہر نکلے، اداروں پر حملہ کیا۔ ایک سیاسی جماعت کے حملے کے نقصانات ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ بھارت بین الاقوامی ثالثی عدالت میں پانی کا مقدمہ ہار گیا۔ فیصلے میں کہا گیا بھارت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے بلا روک ٹوک استعمال کے لیے چھوڑ دے۔ فیصلہ حتمی اور فریقین پر لازم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ثالثی عدالت کا فیصلہ پاکستان کے تاریخی موقف کی توثیق ہے۔ پاکستان بھارت سے فیصلے پر عمل کی توقع رکھتا ہے۔ دریائے خنزاب پھر بکھر گیا۔ گلمت اور گجال میں آبی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ پہاڑوں سے آتے پانی اور پتھر راستے میں آئے، درخت کھمبے بہا لے گئے۔ گلمت میں مسجد اور ریسٹورنٹ بھی آبی ریلے کی نظر ہو گئے۔ سیلاب کے ساتھ آئے پتھروں نے پل کو نقصان پہنچایا۔ قریب کام کرتے 50 مزدور بال بال بچے۔ شگر میں زرعی اراضی اور درخت ریلوں میں بہہ گئے۔ شارع ریشم لینڈ سلائیڈنگ کے باعث حمزہ کے مقام پر بند، درجنوں مسافر پھنس گئے۔ پنجاب میں بھی دریاؤں میں طغیانی، نالا ڈیک میں طغیانی، چہور برج کے 2 پلر دھس گئے۔ نارووال اور سیالکوٹ کا راستہ بند، متاثرہ پل کی مرمت کے لیے ہنگامی اقدامات جاری۔ پنجاب میں مونسون بارش کا نیا سلسلہ کل سے شروع ہوگا۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے فلڈ وارننگ جاری کر دی۔ وزیر اعظم سے چیئرمین این ڈی ایم اے کی ملاقات، ہنگامی صورتحال کی تیاری پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی خطرے سے 2-4 علاقوں میں پیشگی آگہی یقینی بنانے کی ہدایت۔ اسپیکر ایاز صادق کی تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی دعوت۔ کہا جرگہ سمجھ نہیں آتا، اصل جرگہ پارلیمنٹ ہے، یہاں بیٹھ کر بات کریں۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو بات چیت کا کہا، میں سہولت دینے کو تیار ہوں، دونوں جانب سے منتخب ارکان پر مشتمل کمیٹی بنا دیتا ہوں، حکومت سے مطالبے منوائیں، واک آؤٹ نہ کریں۔ اسپیکر کی آفر کے باوجود تحریک انصاف کے ارکان کا اجلاس سے واک آؤٹ، پارلیمنٹ کی گیٹ نمبر 1 پر احتجاج کیا۔ پی پی رکن عبدالقادر پٹیل نے پی ٹی آئی سے معافی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا یہ اپنے ہر جملے سے پہلے غلطی تسلیم کریں، اس سے پہلے ان کا کوئی مطالبہ نہ مانا جائے۔ ڈائیلاگ ہونے چاہیے، ہم نے کوشش کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے نااہلی کا سیزن اب ختم ہونا چاہیے، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ہم 180 سیٹیں جیت چکے تھے، 90 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی گئے، اب 76 سیٹیں رہ گئی ہیں۔ سب سے درخواست کروں گا اب ہوش کے ناخن لیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی میں نئے اپوزیشن لیڈر کی تقرری روک دی۔ عمر ایوب اور شبلی فراز کی نااہلی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست۔ پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس، 15 اگست تک جواب طلب۔ مسائل کا حل صرف بات چیت اور قانونی عمل میں ہے، سیاسی تنازعات عدالتوں کے ذریعے ہی حل ہوں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا سزا معطل یا ختم ہونے تک نااہلی برقرار رہتی ہے۔ 9 مئی کے واقعات سب نے دیکھے۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا پی ٹی آئی دور میں بھی پیپلز پارٹی رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں۔ آصف علی زرداری 12 سال جیل میں رہے، ہم نے کبھی کسی چھاونی پر حملہ نہیں کیا۔ شہری رحمان کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج، شور شرابہ، ہلڑ بازی، ارکان چیئرمین سینٹ کے ڈائس کے سامنے جمع ہو گئے۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی اپیلوں پر پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ضمانت کی درخواستیں خارج کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ فیصلے پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا کیا ضمانت کیس میں حتمی آبزرویشن کی جا سکتی ہے؟ فریقین کے وکلاء قانونی سوالات پر معاونت کریں۔ سپریم کورٹ کوئی ایسی فائنڈنگ نہیں دے گی جس سے کسی کا کیس متاثر ہو۔ وکلاء آئندہ سماعت تک لیگل ایشوز پر تیاری کر لیں۔ پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز کا اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا معائنہ، 4 رکنی میڈیکل ٹیم طبی معائنے کے بعد جیل سے واپس روانہ۔ ایف بی آر کا 50% ریونیو ریاستی ملکیتی اداروں پر ضائع ہو رہا ہے۔ ادارے نجی شعبے کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا سندھ حکومت نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اچھا فارمولا بنایا، بار بار کہتے ہیں نجی شعبہ ہی معیشت کو لیڈ کرے گا۔ وزیر خزانہ کی چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ملاقات، اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ٹیکس سے متعلق مقدمات کی درجہ بندی پر اقدامات کے بارے میں بتایا۔ چیف جسٹس نے کہا متبادل تنازعات کے حل کا نظام ٹیکس سے متعلق تنازعات کے بروقت حل کے لیے متعارف کروایا گیا۔ وفاقی وزیر نے عدلیہ کے اصلاحاتی ایجنڈے کو سراہا اور حکومت کے مسلسل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ بنگال میں کس بیوروکریٹ نے جائیدادیں خریدی ہیں؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور وزارت داخلہ سے متعلق افسران کی فہرست طلب کر لی۔ کس گریڈ کے کتنے افسران کو حج پر بھیجا گیا؟ پی اے سی نے ریکارڈ طلب کر لیا۔ کوئی ہمیں نہ سکھائے کہ بدماشی کیسے کی جاتی ہے، ہم خود ٹھیک ہوئے، کسی نے ٹھیک نہیں کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں 16 ویلر کا 2 ویلر سے مقابلہ ہے، خونی ڈمپر دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ لسانیت کی بات نہیں، کوئی تو ایس او پیز بنائیں، ڈمپر ایسوسی ایشن والے بیٹھ کر بات کریں۔ جان لیوا حادثات روکنے کے لیے ہمیں مل کر قانون سازی کرنا ہوگی۔ کامران ٹیسوری کی ٹریفک حادثے میں جاں بحق بہن بھائی کے ورثاء سے ملاقات، تعزیت کا اظہار کیا۔ چین سے 100 الیکٹرک بسیں پنجاب پہنچنے والی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں بسیں نزلہ کے لیے ہیں جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا فقدان ہے۔ میاوالی، اوکاڑا، ننکانہ صاحب، مظفر گڑھ، ریہاڑی، پاکپتن اور ڈی جی خان میں یہ بسیں چلائی جائیں گی۔ بس سروس کا کرایہ صرف 20 روپے مقرر کیا جائے گا۔ بسیں معذور افراد کے لیے موزوں ڈیزائن کی گئی ہیں۔ اقلیتی عبادت گاہوں کو غیر قانونی قبضے سے واگزار کرانے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی وفاقی وزیر سردار یوسف سے ملاقات میں گفتگو، وزارت مذہبی امور کی اقلیتی برادری کے حقوق کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ صدر زرداری سے مراکش کے سفیر محمد کارمون کی بھی ملاقات۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان مراکش کے ساتھ معاشی تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، دونوں ممالک میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی رک نہ سکی، صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں 89 فلسطینی شہید۔ امدادی مراکز پر 31 افراد گولیوں کا نشانہ بن گئے، 2 بچوں سمیت 5 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ فاقوں سے شہید ہونے والوں کی تعداد 227 ہو گئی، 103 بچے شامل۔ صحافیوں کی شہادت پر مغربی کنارے میں فلسطینیوں کا احتجاج، 27 ملکوں کا اسرائیل سے غزہ میں انسانی امداد کی فوری اجازت کا مطالبہ۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان اور یورپی ملکوں کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں کہا قحط ہماری آنکھوں کے سامنے پھیل رہا ہے، بھوک کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ فلسطینی بچوں کو بچائیں، دیر نہ ہو جائے۔ معروف امریکی پاپ گلوکارہ میڈونا نے کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا سے غزہ کا دورہ کرنے کی اپیل کر دی۔ سوشل میڈیا پر لکھا ایک ماں کی حیثیت سے وہ غزہ کی صورتحال برداشت نہیں کر سکتی، چاہے بچے کسی کے بھی ہوں، آپ وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں وہاں جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ انسانی ہمدردی کے دروازے مکمل طور پر کھول دیے جائیں تاکہ ان معصوم بچوں کو بچایا جا سکے۔ غزہ ضرور جائیں، کہیں آپ کے وہاں پہنچنے میں بہت دیر نہ ہو جائے۔ سوئی سدرن کا 14 اگست کو 14 گھنٹے گیس لوڈ شیڈنگ کا اعلان۔ کراچی واٹر بورڈ کی درخواست پر ہارون آباد سائٹ ایریا میں گیس پائپ لائن منتقل کی جائے گی۔ گیس کی بندش صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک ہوگی۔ ترجمان سوئی سدرن کے مطابق شیر شاہ سائٹ، جہان آباد، میاں والی کالونی، لاشاری محلہ، میٹروویل، پٹھان کالونی، پرانا گولی مار سمیت دیگر علاقوں میں گیس بند رہے گی۔ گورنر ہاؤس سندھ میں جشن آزادی اور مارکہ حق تقریبات جاری، شہریوں کی بڑی تعداد موجود۔ سپر سٹار علی ظفر شرکا کا لہو گرمائیں گے، آج بھی آتش بازی ہوگی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جشن آزادی کے پروگرام، لیزر لائٹ شو کے دل فریب مناظر نے دل موہ لیے۔ جشن کل ہو رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، پاکستان کا جشن ہے۔ اصلی شناختی کارڈ جو ہے ساتھ لے کر آئے۔ پاکستان کے فلیگ کے علاوہ کوئی اور فلیگ لانے پر پابندی۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں جشن آزادی کی تیاریاں،
وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے تیاریوں کا جائزہ لیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا شہری انٹری کے لیے اصل شناختی کارڈ ساتھ لائیں. صرف پاکستان کا جھنڈا لانے کی اجازت ہے, دیگر جھنڈوں پر پابندی ہے. نیشنل اسٹیڈیم کے کچھ انکلوژر صرف فیملیز کے لیے مختص ہیں. مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ شٹل سروس ہوگی. ورلڈ گیم سنوکر میں محمد آصف پھر چھا گئے. چیمپئن کھلاڑی نے سیمی فائنل میں انٹری دے دی. آصف نے کوارٹر فائنل میں برطانوی کیوس زیک کوسٹر کو 2-0 سے ہرایا. فائنل میں رسائی کے لیے آصف کا مقابلہ کل میزبان چینی حریف سے ہوگا. اور برسوں کی محبت کے بعد منگنی. دنیا فٹ بال کے سپر اسٹار کرسٹیانو رونالڈو نے اپنی دوست جارجینا روڈریگز کو انگوٹھی پہنا دی. تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. انگوٹھی کی قیمت $3 ملین تک ہو سکتی ہے. رونالڈو 9 سال قبل جارجینا سے میڈرڈ میں ایک اسٹور پر ملے تھے.